अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये लेसन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि एक आयत लंबी है और आखिरी जो पेज का जो आखिरी आयत है वो छोटी है और इसको कोशिश किया है कि इसको इंक्लूड करके तो आज का लेसन प्रिपेयर कर लिया जाए। इस एक जो बड़ी आयत है इसमें बहुत सारे अहकामात हैं जिनका हमने जब हम इसको याद कर रहे होंगे तो हमने इसका ख्याल रखना है। तो देखते हैं, पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों से ये कहा था कि निकाह बहुत ज़रूरी है और निकाह का मकसद क्या होना चाहिए कि इंसान जो एक मर्द है वो प्रोटेक्शन देने वाला बने, ठीक है, निकाह के हिसार में लाने वाला हो, ना कि आज़ाद इंजॉयमेंट के लिए शादी करे, ठीक है। निकाह का जो मकसद है वो बता दिया गया था। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि अगर उस निकाह की इस्तिताअत ही ना हो तो वो मर्द क्या करे। मोमिन मर्दों से ये कहा जा रहा है कि अगर वो इस चीज़ की इस्तिताअत नहीं रखते कि आज़ाद मोमिनात से निकाह कर सकें, यहाँ पे मोहसिनात का मतलब शादीशुदा ख़वातीन नहीं है बल्कि आज़ाद और ख़ानदानी ख़वातीन हैं, ये जो कि मोमिनात भी हैं, मोमिन भी होंगी, उनसे अगर वो निकाह करने की इस्तिताअत नहीं रखता। तौलन का जो यहाँ पे वर्ड आया है ये है तौल कहते हैं ना लंबाई के मानों में, यानी कि अगर तुम्हारी माली एतबार से अगर तुम्हारी इस्तिताअत नहीं है कि तुम मोहसनातुल मोमिनात से शादी कर सको तो फिर तुम क्या करो। आपको पता है कि एक आज़ाद ख़ातून जब मोमिना हो, ख़ानदानी ख़वातीन होती हैं, उनका महर अदा करना फ़र्ज़ के दर्जे पे है। और कभी कभी जो आज़ाद ख़वातीन हैं अगर उनका मुतालबा ये है कि बहुत ज़्यादा माल उन जो है वो हक़ महर के लिए अगर उनका हो तो कुछ ऐसे मर्द हैं जिनकी माली इस्तिताअत इतनी नहीं होती कि वो उनसे निकाह नहीं कर पाते, तो अल्लाह ताला ने एक इस चीज़ की इजाज़त दी है, वो हम देखेंगे। वमल लम, मीम नून है, नून के बाद लाम आ रहा है तो हम इसका कंप्लीट इदगाम कर देंगे कि होना भी बाकी नहीं रहेगा। वमल लम यस्तति लम है, इस यस्ततिउ नहीं है, यस्ततिआ नहीं है, जज्म हो गया है, जो फ़ेल मुदारे है वो मजजूम है इस लम की वजह से। वमल लम यस्तति मिनकुम का मतलब है तुम में से, यानी कि तुम मोमिन मर्दों में से जो कोई ये इस्तिताअत ना रखे, तौलन का मतलब है माली एतबार से, अयन की हल मुहसनातिल मुमिनात, कि वो निकाह करें मुहसनातिल मुमिनात से, यानी कि जो मोमिन आज़ाद ख़वातीन हैं उनसे अगर तुम में से कोई ऐसा है जो इस्तिताअत नहीं रखता, फ़मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात। तो एक पूरी एक जो लाइन, ये फ्रेज़ है, इसका क्या मतलब है, तो फिर तुम मिम्मा का मतलब है तो उसमें से, यानी कि उनसे तो तुम निकाह नहीं कर सकते, लेकिन किन से तुम निकाह कर सकते हो, मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात। फ़तयात जो है ना, अगर हम उसको आम अरब ज़ुबान में देखें तो नौजवान लड़की को कहा जाता है। यहाँ पे मुराद यहाँ है जो स्लेव गर्ल्स होती हैं, ठीक है, जो यंग ख़वातीन जो कि तुम्हारी राइट हैंड पोजेशन में है, ठीक है। राइट हैंड पोजेशन में ये वही हैं जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थी और बांदी बन के, यानी कि जो लौंडी बन के मुजाहिदीन में डिस्ट्रीब्यूट होती थी उस ज़माने में, उनका ज़िक्र है कि वो तुम्हारी राइट हैंड पोजेशन में है। आपको पता है ना, मुजाहिदीन को दे दी जाती थी जो ख़वातीन जंग में हिस्सा लेती थी दुश्मन कबीले की, और उनको फिर सिपाहियों में बांट दिया जाता था, तो वो उन सिपाहियों की राइट हैंड पोजीशन में आ जाती थी। मा मलकत अयमानुकुम, जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। तो ये एक फ्रेज़ है, मा मलकत अयमानुकुम, मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। तो यानी कि ये है लौंडियों के लिए ये आता है, और वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि आपको वॉर बूटी के तौर पर आपके हवाले की जाती हैं, जिनके बारे में होता है कि उनका टेक केयर आपने भी करनी होती है, और उनसे निकाह करने की इजाज़त अल्लाह ताला दे रहे हैं यहाँ पे उन लोगों को
جن میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ محسنات المؤمنات سے نکاح کر سکیں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، یہ طولاً ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ ہے فراغی کے لیے، یعنی کہ مال نہیں ہے اس کی وجہ سے، مالی اعتبار سے اگر تمہیں استطاعت نہیں رکھتے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فتح، من نون ہے، نون کے بعد فا ہے تو اخفا کیا جائے گا، غنہ کریں گے، من فتياتكم المؤمنات. اب اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائیں کہ واللہ اعلم بایمانکم، ایمان، یہاں پہ ایمان نہیں کہنا، ایمان ہے، اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے. ٹھیک ہے، ایمان کا اس کا کیا مطلب ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ کی، نکاح کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور نکاح جو ہے وہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ مومن ہیں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ میں ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مظہر بنایا ہے ایمان کا. تو اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں اپنے ایمان کی حفاظت مقصود ہے. اس لیے اگر تم محسنات المؤمنات سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں بھی رکھتے تو تم کسی بھی مومن لونڈی سے، وہ بھی اس کے لیے بھی فتياتكم المؤمنات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لونڈیاں جو مومن ہو گئی ہیں، تم میں سے ہی ہیں، تمہارے ہی سوسائٹی میں ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایشورنس دے دی ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو بہت خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے، اعلم، سب سے زیادہ جانتا ہے. بعضکم من بعض، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں تم میں سے بعض کا ہی تو حصہ ہیں، یعنی کہ تم سب، چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن سپیشیز جو ہیں وہ سب، مرد ہو یا خواتین ہوں، وہ سب ایک دوسرے سے ہی ہیں، ایک ہی سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ہی لوگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے. تو بعضکم من بعض، یہ بات بھی ہم نے ساتھ یاد رکھ لینی ہے، واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض. اب اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے بعد یہاں تک کہا تھا نا کہ تم مومن لونڈیوں میں سے جو کہ تمہارے رائٹ ہینڈ پوزیشن میں ہے ان سے نکاح کر سکتے ہو. فَانْكِحُوا، اب دوبارہ سے وہ ورڈ آ گیا، فَانْكِحُوهُنَّ، تو نکاح کرو ان سے، یعنی کہ ان لونڈیوں سے تم نکاح کرو. کس طرح سے؟ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اہلہن کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قبضے میں وہ لونڈیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک سوسائٹی ہے، اس میں بہت سارے مجاہدین ہیں، بہت سارے مجاہدین کے پاس ان کی اپنی لونڈیاں ہیں، وہ ان کے اہل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے پاس وہ لونڈیاں ہوتی تھیں وہ ان کے اہل کہلاتے تھے. ان کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرو. ٹھیک ہے، فَانْكِحُوهُنَّ، تو تم نکاح کرو ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کے اجازت سے. یہ گھر والے ہم بتا چکے کون ہیں، جو ان کے مالک ہیں، جن کے قبضے میں وہ لونڈیاں دی گئی ہیں. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بالکل ویسے ہی آیت جو محسنات المؤمنات کے لیے بھی تھیں پچھلی آیت میں، کہ ان کو ان کے مہر ادا کرو. وہاں پہ تھا فریضتاً، یہاں پہ ہے بالمعروف، معروف طریقے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا مہر تھوڑا کم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تو وہ نکاح کرنے کی وہ قابل ہوا نا. ادروائز اگر اس کے پاس مہر کے لیے زیادہ سے پیسے ہوتے تو وہ تو محسنات المؤمنات سے نکاح کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف، معروف طریقے سے، ایک لگے بھلے انداز جو ایک مقررہ رائج ہے اس کے مطابق تم ان کے مہر ان کو عطا کرو. وَآتُوهُنَّ، اور ان کو یعنی کہ ان مومن لونڈیوں کو تم نے ادا کرنا ہے جو اب تمہارے نکاح میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اب وہ مومن عورتیں جو ہیں، وہ مومن لونڈیاں ہیں، ان کی کچھ شرائط بتائی جا رہی ہیں. ایک تو وہ یہ کہ محسناتن، وہ نکاح میں آنے والی ہوں. صاد کے اوپر دیکھیں زبر ہے، محسن اگر ہوتا تو وہ ہے نکاح میں حصار میں لانے والی. ہم نے مردوں کے لیے ہم جب یوز کرتے ہیں تو محسن کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا. اور جب خواتین چونکہ حصار میں لائی جاتی ہیں، نکاح کے حصار میں خواتین کو لایا جاتا ہے، تو اس لیے خواتین کے لیے صاد کے اوپر زبر ہے، محسناتن، کہ وہ نکاح کے حصار میں آنے والیاں ہوں، غیر مصافحات،
نہ کہ آزادی سے اور آزاد انجوائمنٹ کے لیے. صرف انجوائمنٹ کے لیے ان کا مقصد جو ہے وہ نکاح میں نکاح کی حدود کو، ان کو اپنے حقوق و فرائض کو سمجھنے والی بھی ہوں، کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک شادی شدہ زندگی کا کیا مقصد ہے اس کو سمجھنے والی ہوں، نہ کہ انجوائمنٹ، جسٹ انجوائمنٹ کے لیے. غیر مصافحات، تو مصافحات کہتے ہیں وہ خواتین جو کہ بس آزاد شہوت رانیاں کرتی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے. تو وہ محسنات ہونی چاہیے. غیر مصافحات، تو اب یہاں پہ محسنات کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن ہوں، نہ کہ غیر مصافحات. اور تیسری بھی ایک بات بتا دی، ولا متخذاتی. متخذات کہتے ہیں وہ عورتیں جو اخذ کرتی ہیں، لے لیتی ہیں، بنا لیتی ہیں اخدان، چھپے ہوئے دوست، جو چھپے فرینڈشپس کرنا، یہ خواتین ویسی نہ ہوں. یعنی کہ یہ جو تم لونڈیاں جن سے تم اب نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ تم محسنات المومنات سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ شرائط ہیں کہ وہ لونڈیاں ایک تو محسنات ہوں، پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، آزادی اور یہ آزاد شہوت رانی اور جسٹ انجوائمنٹ کے لیے نہ ہوں، اور ان کے چھپے دوست بھی نہ بناتی ہوں وہ. ولا متخذات اخدان. تو یہ تین چیزیں مردوں کے لیے صرف دو ہی چیز تھیں، محسنین غیر مصافحین، جبکہ عورتوں کے لیے ایک تیسری شرط بھی ہے کہ وہ ایک تو محسنات بھی ہوں، غیر مصافحات بھی ہوں. ولا متخذات، آتی جو آواز ساؤنڈ آ رہی ہے یہ مؤنث جمع کی علامت ہے. ولا متخذات اخدان. ٹھیک ہے، تو یہ تین باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں کہ یہ ان عورتوں کی ان کی شرائط بتائی جا رہی ہیں ان عورتوں سے نکاح کرنے کی. اب اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں، فَإِذَا، جو فرق کرے گی مومن محسنات سے اور مومن لونڈیوں کو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ آ جائیں نکاح کے حصار میں. حصار کہتے ہیں نا باؤنڈریز میں، صحن. حسن جو ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ قلعے کو کہتے ہیں. تو وہ جب نکاح کے حصار میں آ جاتی ہیں، جب وہ آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ. آتینا نہیں کہنا، یہ ورڈ کے اوپر صرف زبر ہے، نہیں کہنا اس کو، ٹھیک ہے. اتینا، پھر اگر وہ مرتکب ہوں بفاحشۃ، فاحشہ کے، یعنی کہ زنا کی اگر وہ مرتکب ہوں یا بے حیائی کی مرتکب ہوں. کون؟ وہ مومن لونڈیاں جن سے تم نے نکاح کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم ان کو حصار میں لے آئے ہو، تم نے ان سے نکاح کر لیا ہے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر وہ آتی ہیں فاحشہ کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، یا بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہیں، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اس پوری لائن کو آپ نے ایک ساتھ یاد رکھنا ہے. فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر ہے، علا کہتے ہیں اپون، پس، تو علیہن ان کے اوپر ہے، نصف ما علی المحسنات، نصف اس چیز کا جو کہ ہے پاک دامن عورتوں پہ، یا جو خاندانی عورتیں ہیں. یہاں پہ محسنات کا مطلب خاندانی عورتیں ہیں جن سے تم نکاح کرنے کی پہلے استطاعت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ جب ان کے اوپر اگر وہ فاحشہ کی مرتکب ہوتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہوتی ہے نا پنشمنٹ ہوتی ہے، ان کی جو رجم کی جو سزا دی جاتی ہے، وہ محسنات اور آزاد خواتین کے لیے ہیں جو کہ نکاح میں رہ کر فاحشہ کی مرتکب ہوتی ہیں. جبکہ لونڈیاں اگر ایسا کریں گی تو پھر ان کے لیے اس کا نصف ہو جائے گا. اب ظاہر بات ہے رجم کا تو نصف نہیں ہو سکتا، لیکن جو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں دوسری خواتین کو جو زنا کی مرتکب ہوتی ہیں، جو لونڈی ہیں اگر وہ کرے گی تو اس کو ہاف، یعنی کہ 100 کے بجائے 50 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ایک کمپنسیشن، کیونکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. محسنات المومنات کا سٹیٹس بڑا ہے، زیادہ ہے، اور جو فتیات المؤمنات ہیں، مومن لونڈیاں ہیں، ان کا سٹیٹس کم ہے، اس لیے نصف ان کو سزا بھی ان کو نصف ملے گی. علیہن کے مطلب ان کے اوپر سزا کے طور پہ ان کے اوپر کیا ہوگا؟ نصف ما علی المحسنات، نصف ہوگا اس کا جو کہ محسنات کے اوپر ہوتا ہے. علی ہے نا، 2 دفعہ علی آ رہا ہے، علی المحسنات.
من العذابی پنشمنٹ میں سے، جو پنشمنٹ محسنات کو دی جاتی ہے اس کا نصف جو ہے وہ ان مومنات فتیات المؤمنات کو دیا جائے گا۔ تو یہ اس بات کو امپورٹنٹ ہے، یہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ بات کہی جا رہی ہے ذالک لمن، یعنی کہ ذالک کیا، یعنی کہ یہ جو اجازت ہے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی جو اجازت ہے، ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے خشی العنت منکم، جس کو ڈر ہے کہ وہ حدود نہ پار کر لے یا زیادتی نہ کر لے تم میں سے۔ زیادتی سے مراد یہاں پہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ اگر نکاح میں نہیں رہے گا تو کہیں اس سے کوئی زنا یا کوئی بے حیائی کا کام نہ سرزد ہو جائے، اپنے ایمان کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی زنا نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مطلب کچھ ہے نا، جو ہم جانتے ہیں کہ مردوں کو اپنی اس فطرت پہ تھوڑا سا قابو پانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو تھوڑی سی بھی زیادتی کا یا بے حیائی کا تم میں سے خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ ڈرنا ہے نا، یعنی وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے اگر ہم نے نکاح نہ کیا تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا، اور لیکن اگر تم صبر کرو، ٹھیک ہو، یعنی کہ تمہارا صبر کرنا، ان یہاں پہ ان مصدریہ بھی کہلاتا ہے، تو اس کا ترجمہ آپ اکثر جگہوں پہ دیکھیں گے کہ تمہارا صبر کرنا، یعنی کہ صبر کرنا یعنی انتظار کرنا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنا نکاح جو ہے کسی بھی مومن محسن اور خاتون سے کریں، محسنات المؤمنات سے کریں۔ لونڈیوں سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، خیر لکم، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت زیادہ غفور، مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے جس میں کئی باتیں ہم نے دیکھیں۔ ایک تو بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ محسنات المومنات سے اگر تمہیں نکاح کرنے کی استطاعت اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ پھر مومن اور لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو بھی خوب جانتا ہے اور تم ایک دوسرے ہی میں سے ہی تو ہو، یعنی کہ انسان ہی تو ہو۔ فن کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی کہ ان سے نکاح کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو تم نے ان سے پہلے تو ان کے اہل جو ہیں، جو ان کے مالک ہیں، ان سے اجازت لے کے ان سے نکاح کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو بھی مہر ان کا بھی مقرر ہوگا، ان کا بھی مہر مقرر ہوگا، ظاہر بات ہے وہ ان محسنات المؤمنات سے کم مہر ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ تو آتوہن اجورہن بالمعروف کی بات کی گئی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ وہ لونڈیاں کیسی ہوں، لونڈیاں ہوں محسنات ہوں، یعنی پاک دامن ہوں، غیر مصافحات ہوں، ولا متخذات اخدان، یعنی کہ نہ تو وہ انجوائمنٹ کے لیے نکاح کرنے والیاں ہوں اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنے والیاں ہوں۔ اور جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں، یعنی کہ یہ لونڈیاں اگر نکاح کرنے کے بعد غلط کام کریں گی تو پھر ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی نصف ہوگی محسنات کے مقابلے میں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب آ گئیں وہ نکاح کے حصار میں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، پھر دوبارہ سے یہاں سے پڑھیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو عذاب یعنی کہ جو پنشمنٹ ہے اس کا آدھا ملے گا جو کہ محسنات کو ملتا تھا۔ جو محسنات اگر فاحشہ کی مرتکب ہوتی ہیں تو جو ان کی سزا ہوتی ہیں ان کی آدھی سزا یہ لونڈیوں کو دی جائے گی جن سے تم نے نکاح کیا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے، یہ اجازت جو دی جا رہی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کو ڈر ہے کہ وہ کہیں باؤنڈریز نہ کراس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم صبر کرو گے تو خیر لکم، وَأَن تَصْبِرُوا خیر لکم، خیر لکم، یہاں پہ بھی دیکھیں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، جہاں جیسے شروع میں تھا نون کے بعد لام آ رہا تھا، تو ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے خیر لکم، ڈائریکٹلی را کو لام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، بیچ میں نون کی آواز
بالکل مرج ہو جاتی ہے لام میں، بالکل کہ غنہ بھی باقی نہیں رہتا. خیر لکم واللہ غفور الرحیم، یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے. را جب لام آ جائے یا را آ جائے تنوین کے بعد یا نون ساکنہ کے بعد تو ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے. غفور الرحیم. اگلی آیت دیکھتے ہیں. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے. یرید اللہ، اللہ کے پیش ہے نا، پیش کا مطلب ہے کہ اللہ فاعل ہے. اللہ چاہتا ہے، تین چیزیں اللہ چاہ رہا ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے. لیبین، پہلے کے ساتھ جو ہے وہ لام زیر لی لگا ہوا ہے، اس کو لام کئی کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور یہ کیا کرتا ہے یبینو کو یبینا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یبینو اصل میں فعل مضارع یبینو ہوتا ہے، لیکن لام کئی جو ہے وہ اس کو منصوب کر دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے. لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے، سب کچھ واضح کر دے. بیان کر دے، بیان کرنا ہوتا ہے نا کہ سامنے لا کے رکھ دینا، سب کچھ کلیئر کر دینا، کلیئر کٹ کر دینا چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے. لکو، تمہارے لیے، تاکہ وہ کھول کے رکھ دے تمہارے لیے. اور دوسرا کام وہ کیا چاہتا ہے، یہاں پہ لام زیر لی نہیں ہے، لیکن اس لی کا ایفیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یہدیہ، یا کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ تمہیں ہدایت دے، تم سب کو ہدایت دے. یہدیکم، تم سب کو ہدایت دے. کس چیز کی؟ سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی طریقے کی ہدایت دے. یعنی کہ تم سے پہلے لوگ جو کوئی بھی پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں، ہر ایک کو یہی حکم ہوتا تھا. نکاح کا حکم، کن سے نکاح کرنا ہے، کن سے نکاح نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی تھی. تو ویسے ہی انہی کا طریقہ، انہی کے طریقے کی طرف اللہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے. تو ایک چیز ہو گئی، اللہ کیا چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ تم پر سب کچھ واضح کر دے. اور دوسرا یہ ہے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اور تیسری چیز اللہ یہ چاہتا ہے وَيَتُوبَ. اب یہ دیکھیں یتوبو کی بجائے یتوبہ جو ہے یہ کیوں آیا ہے، اسی لام کئی کے ایفیکٹ کی وجہ سے. تو یہ تین چیزیں اللہ چاہ رہا ہے، یبینہ، یہدیہ اور یتوبہ. تو وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر متوجہ ہو. اللہ جب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ علا کی پریپوزیشن کی وجہ سے آتا ہے. جبکہ ہم جب توبہ کرتے ہیں، اللہ سے کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو وہ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، الیہ، ہم اس کی طرف توبہ کرتے ہیں. اللہ جب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہیں معاف کرے. واللہ، اور اللہ علیم حکیم، بہت خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. آپ کو یاد ہے یہ جو آیت شروع ہوئی تھی، اس آیت 5ویں پارے کی، اس کے آخر میں تھا ان اللہ کان علیما حکیما. وہاں پہ دو زبر کے ساتھ منصوب حالت میں آ رہا تھا، یہاں پہ واللہ کانا نہیں ہے نا، اس لیے کانا کا ایفیکٹ بھی نہیں ہے. تو واللہ علیم حکیم، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بہت خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. تو یہ واللہ غفور الرحیم اور واللہ علیم حکیم، ان دونوں فریزز کو یاد رکھنا ہے آپ نے. اور اللہ کیا چاہتا ہے، ابھی مزید ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن ہے، جو نیکسٹ پیج ہے، اس میں بھی یرید اللہ کا ذکر بات پر آئے گا، 2 آیتوں میں تقریباً. تو اس کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ لیسن میں دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.